नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम जुज़ 9 शुरू करेंगे सूरह आराफ। क़ालल मलउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रियतिना औ लतउदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा, ऐ शुऐब, हम आपको और आपके साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम अपने आबाई मज़हब पर वापस आ जाओ। ये धमकियाँ दिए जा रहे थे, यानी किस वजह से दी जा रही थी? गुरूर तकब्बुर की वजह से। और उनकी कौम ने ईमान और तौहीद की दावत को कबूल नहीं की, उल्टा शुऐब अलैहिस्सलाम को धमकियाँ दे रहे थे। तो पहले तो कोई नबी भी शिरक नहीं करते थे, फिर नबूवत और शरीयत के मिलने के बाद कुफर में वापस जाना नामुमकिन ही था। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बादा इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा व मा यकूनु लना अन नऊदा फ़ीहा इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुना वसिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अगर हम दोबारा इस आबाई दीन की तरफ लौट आना मुमकिन नहीं है जिस अल्लाह ने हमें कुफर से निजात दी और ईमान और तौहीद से नवाजा और तबलीग दीन की तरफ लगा दिया, अब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर झूठ नहीं बांध सकते। ये हरगिज़ नामुमकिन बात है। फिर अपना मामला अल्लाह ताला की मशीयत पर छोड़ दिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, हमारी कौम और हमारे दरमियान हक़ के मुताबिक फ़ैसला कर दे, तो सबसे अच्छा फ़ैसले करने वाला है। तो जब कभी हमारे दुनियावी मामलात में ऐसे मसले आए तो ये दुआ का आखिर पार्ट जो है ना, रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन, ये दुआ के तौर पे हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। वक़ालल मलउ लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी लइन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कल्लम यग़नू फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरीन तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमी लक़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी व नसहतु लकुम फ़कैफ़ असा अला क़ौमिन काफ़िरीन। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों की नज़र में अपने आबाई मज़हब को छोड़ना और नापतुल में कमी ना करना, ये उनके लिए नुकसान वाली बात थी, जबकि दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा आखिरत के फ़ायदे के सामने में कुछ भी नहीं है ना। मगर वो नफ़ा दुनिया का चाहते थे जो उनको फ़ौरी हासिल होना था, तो आखिरत की फ़िक्र उनको थी ही नहीं। गुरूर तकब्बुर की वजह से ये लोगों की हलाकत हो गई। रजफ़ा से क्या मतलब है? ज़लज़ला का जिक्र आया है और सूरह हूद में भी 94 में सायहतुन का आया, चीख का जिक्र है, और सूरह हशर में 189 आयत देखें, ज़ुल्लतुन यानी बादल का साया के अल्फाज आए हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ाब में सारी ही चीज़ें का इस्तेमाल हुआ था, यानी साए वाले दिन उन पर अज़ाब आया, बादल ने उन पर साया किया जिसमें से शोले, चिंगारियाँ और आग थी। फिर आसमान से सख्त चीख आई और ज़मीन से भूचाल यानी ज़लज़ला आया जिससे उनकी रूहें परवाज़ कर गई। जिस वक्त वो घरों में औंधे सो रहे थे, अक्सर ज़लज़ला रातों में लोग नींद में होते ना, उसी वक्त आया करता है। तो इसीलिए हर रात सोते वक्त के अस्कार पढ़कर तौबा इस्तग़फ़ार करके सोना चाहिए, ताकि हमारी रूह अगर क़ब्ज़ भी हो जाए तो हमें तौबा का मौका दोबारा नहीं मिल सकता ना, तो हम सोने से पहले ही तौबा इस्तग़फ़ार करके सोना चाहिए। और शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें झुटलाया और गुरूर और तकब्बुर की वजह से उन्हें नबी नहीं माने, नबी मानने से भी इनकार किया और अल्लाह के कलाम पर भी ईमान नहीं लाए लोग। तो शुऐब अलैहिस्सलाम तो ख़तीबुल अंबिया यानी उनको वाज़ व नसीहत करने की बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी, मगर नबूवत मिलने के बाद वही कौम उनके ख़िलाफ़ हो गई और उनको अपनी बस्ती से निकालने पर तुले हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना अज़ाब उन पर नाजिल फरमाया और उनको ही ख़त्म कर दिया, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि इंसान को अपने माल, औलाद, जायदाद, ओहदों पर कभी भी फ़ख्र नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे आजिज़ी इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता और जो भी नेमतें दी उसमें बरकत अता करता है।
آیت 93 میں شعیب علیہ السلام کی حسرت اور افسوس سے جو الفاظ منہ سے نکلے تھے وہ بتائے گئے ہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند تھے۔ جب ان کی قوم پر عذاب آنے کے بعد شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، یعنی تبلیغ کا حق میں ادا کر چکا تھا، اس کے باوجود یہ قوم نہیں مانی تو میں کیوں ان پر افسوس کروں؟ یعنی حق قرآن آ جانے کے بعد بھی جو کوئی اس پر ایمان نہیں لایا اور کفر شرک باپ داداؤں کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت میں تاکید ہے۔ شعیب علیہ السلام کے اس واقعے اور جنگ بدر میں مشرکین کے سرداروں کی لاشوں کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں سے ایسے ہی مخاطب کیا تھا، جس سے آج کے درگاہ پرست کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی ہماری دعائیں حاجتیں سن سکتے ہیں اور پوری کر سکتے ہیں وغیرہ، نعوذ باللہ۔ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کوئی مردہ سن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زندہ سن سکتا ہے، یا کوئی نبی ہو یا انسان ہو، زندہ کو بھی کانوں پر پردے ڈال دیے جانے پر وہ بھی نہیں سن سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کسی کو بھی حق بات سننے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہدایت دے اور استقامت بھی نصیب فرما اور ایمان پر چلنا آسان فرما، آمین یا رب۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئات الحسنات حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون۔ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون جو ہر قوم کے لیے آیا تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے 5 نبیوں کے قصے پڑھ چکے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی یا رسول بھیجتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے ان پر ایمان نہیں لاتے اور ان پر سختیاں اور تکلیفیں پھر بھیج دیتا اللہ تعالیٰ۔ بندے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑائیں اور توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کو مالی مشکلات، اولاد کی پریشانی، رزق میں کمی ہوتے ہی، بیماری میں اللہ تعالیٰ سے ہم نوافل کے ذریعے دعائیں کرتے ہیں نا، یہ فطرت ہے انسان کی۔ جب خوشحالی ہوئی شادی وغیرہ میں تو ہم وقت ہی نہیں ملتا ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں رہتا۔ جب مصیبتیں آتی تب اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑاتے، روتے، کرتے، سب کرتے نا۔ تو یعنی جب آرامی میں جب انسان ہوتا تب اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا ان کے لیے حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آرامی ہو چاہے مصیبت ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب چھوٹی چھوٹی مصیبتیں انسان کو آتی تو اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے بجائے لوگ کیا کرتے، اور اپنے گلے شکوے کرتے ہوئے دوستوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس، دنیا والوں کے پاس آگے پیچھے جاتے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جب آتی نا تو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ بندے کو اپنے قریب کرے، تو ہم اللہ سے رشتہ مضبوط کر سکتے، خود کو پاک کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ سے رشتہ مضبوط کر سکتے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں یہاں پر قرآن میں؟ دعائیں، توبہ استغفار، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ شکوے شکایت کرنے سے ہماری مصیبتیں ہٹا کر خوشحالی تو نہیں ملے گی نا۔ تو مومن کو سختی اور خوشحالی دونوں میں بھی آزمایا جاتا، درجات بلند کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے جو ہواؤں سے جھکتی ہے، اور منافقوں کی مثال کی کر کے درخت کی طرح ہے جو اکڑا ہوا رہتا ہے یہاں تک کہ جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے اس کو۔ 5 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا اور ان کو خوب ترقی ہوئی، کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی راحت اور تنگی پیش آئی تھی، یعنی فقر و فاقہ، بیماری مبتلا کرنا، باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ تو زمانے کی گردش ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو نہیں سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ یعنی مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ آرام اور راحت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں صبر سے کام لیتا ہے۔ دونوں حالتوں میں مومن کے لیے خیر و اجر کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر حال میں ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ جب معاشرے میں گناہ کثرت سے ہونے لگتے تو میجارٹی لوگ گناہوں میں ملبوس ہو جاتے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عذاب دیتے تو اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو جاتے، مگر آخرت میں ان کے اعمال اور نیتوں کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ جب کسی قوم پر مصیبت آتی، جیسے کہ کچھ دن پہلے کووڈ آیا تھا،
تو ویسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر کرنا چاہیے، لوگوں کو نیکی اور برائی کا شعور دلانا چاہیے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا چاہیے، توبہ استغفار کثرت سے کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ اگر ان بستی کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا رزق میں، کمائی میں، صحت میں، وقت میں، نعمتیں ملنا، نیک صالح اولاد دینا، یہ سب برکتیں ہیں۔ قیامت کے قریب آسمان سے بارشیں بہت ہوگی مگر زمین کچھ نہیں اگائے گی، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ جو کچھ بھی فصل نکلے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں میں لگا رہتا اس کی دنیاوی ضرورتیں خود بخود اللہ تعالیٰ آسان اور پوری کر دیتے۔ دنیا کی نعمتیں کافر، فاسق اور مومن سب کے لیے ہے نا، لیکن آخرت کی نعمتیں صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ اگر مال دولت نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر کی توفیق اگر زیادہ نہیں ہے ہمارے میں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت ہمارے لیے رحمت بھی ہو سکتی، زحمت بھی ہو سکتی، اور یہی حال مال و دولت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہماری آزمائش ہو سکتی۔ تو مال پا کر بھی ہم اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، مال نہ پانے کے صورت میں بھی ہم اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ مومن ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے۔ اور برکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک معجزاتی، دوسری ظاہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، ایک پیالہ دودھ تھا، پھر بھی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کے پینے کے باوجود بھی دودھ جیسے کہ ویسے ہی تھا نا، تو یہ معجزہ بھی تھا، ظاہری معجزہ تھا۔ اور ایگزامپل، کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے نا، کسی ایک بچے کا ایک ہی کلاس میں اس کا سبق پورا یاد ہو جاتا اس کو، اور کسی بچوں کو کیا ہوتا ہفتے لگ جاتے پھر بھی یاد نہیں کر پاتے، تو یہ بھی برکت ہے۔ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، سکون قلب عطا کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے نا، پھر ان کو دماغی سکون نہیں ملتا، دنیا کی فکریں ان کو لگ جاتی اور ہمیشہ محتاجی میں ہی زندگی گزارتے، یعنی مال دولت سب رہنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کو سکینت نہیں ملتی۔ یہ آیتوں سے ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، غور و فکر کریں گے تبھی ہم اللہ کو پہچان سکیں گے۔ یعنی اکثر ہم نے دیکھا ہے نا، زلزلے وغیرہ رات میں نیند میں رہتے لوگ تبھی آتے زلزلے، اور بعض لوگ نیندوں سے اٹھ کے باہر نکل جاتے، تو جب کبھی اللہ تعالیٰ دیکھتے بے فکر اور بے خوف ہو کے جب لوگ سوتے نا، تو ان پر عذاب اکثر رات کے وقت آیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں اصلاح نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو کیا تم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے پر بھی عذاب آئے، جیسا کہ پچھلی قوموں پہ آیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، مومن جو صحابہ کرام تھے نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے اور دعا کرے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یعنی توبہ بھی کر رہے تھے اور اس کو قبول ہونے کی دعا بھی کر رہے تھے، لیکن ہم نماز روزہ جو بھی کچھ بھی کر لیتے نا تو وہی سب کچھ ہے سمجھ لیتے ہم۔ تو ہمارا ایمان ایسا ہے کہ اگر ہم نیکی بھی کریں گے تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی فکر رہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا کہ ہم تو نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، صدقہ خیرات کرتے، روزے رکھتے تو ہم جنتی ہے، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہ ہوئے ہم جنت میں جا نہیں سکتے۔ آیت 98 اور 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان و تقویٰ کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ جس بستی کے لوگ ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے، زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے فائدہ دینے والی بارش جس کی وجہ سے زمین خوب پیداوار دیتی ہے اور جس کے نتیجے میں لوگ خوشحال زندگی گزار سکتے، اور اس کے برعکس کفر اور جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی وقت ان پر نازل ہو سکتا، ہستی کھیلتی بستیوں کو منٹوں میں کھنڈر بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، لاپرواہی ہمیشہ نقصان ہی لاتی ہے انسان کی زندگیوں میں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القری نقص علیک من انبائہا ولقد جاءتہم رسولہم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل کذلک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین ما وجدنا لأکثرہم من عہد وإن وجدنا اکثرہم لفاسقین۔ یعنی آیت 100 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سنت طریقہ ہے، پہلے نبیوں کو بھیجتے، شریعت دی جاتی، اس کو نہیں ماننے کی صورت میں عذاب نازل ہوتا، اور صرف عذاب ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کے دلوں پر مہر بھی لگا دی جاتی، پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں غفلت سے نہیں نکال سکتے، یعنی حق بات نہیں سن سکتے، جیسے کہ سمن بکمن امیون فہم لا یبصرون ہم نے پڑھ چکے نا پہلے کئی بار، تو وہ حال
ہر انسان کا ہو جاتا، دیکھ سکتے اور نہ ہی بول سکتے، اور واعظ نصیحت ان پر اثر نہیں کر سکتی. ان کی آنکھیں بھی ہوتی، کان بھی ہوتی، سب ہوتا، لیکن حق بات نہیں سن سکتے. تو اور آگے 101 میں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معجزات بھی نبیوں کے ذریعے دیے، روشن دلیلیں بھی دیے، رسولوں کو بھی بھیجے، اس کے باوجود بھی وہ قوم جب نہیں مانی تب ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور اس لیے آتا کہ پہلے تو رسول کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا کس وجہ سے؟ قیامت کے دن کسی کے پاس ہیلا بہانہ نہ رہے، تو حجت باقی نہ رہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر امت میں شریعت بھی دی گئی، نبیوں کو بھی بھیجا گیا، رسولوں کو بھی بھیجا گیا. اب اس کے باوجود آبا اجداد کی اندھی تقلید کرے اور ایمان نہ لائے نبیوں پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد میں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق چھین لیتے اور ان پر عذاب نازل کرتے. کبھی بھی ہم خود کو بڑا سمجھ کر دوسروں کی بات، حق بات رہی تو نہیں ماننا، اپنانا کا مسئلہ بنا لینا، یہ تکبر کی نشانی ہے. نیکیوں کے موقع زندگی کی سانسیں بہت کم ہے، لہٰذا موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. اب انشاءاللہ ہم بہت جلد رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی نعمتوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. اور گناہوں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 102 میں اکثریت کے ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عہد الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا. بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے وہ مراد ہو سکتا، اللہ علم. اور ایک تیسرا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے تھے، عہد کرتے تھے، اس کی خلافی کرنے پر ان لوگوں کو بھی فسق کہا گیا ہے. یعنی وعدہ خلافی چاہے کسی بھی قسم کی ہو وہ فسق ہے. یعنی فسق کا مطلب نافرمانی. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. پھر اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو جلیل القدر پیغمبر تھے، جس کو مصر کی طرف فرعون کی قوم کے پاس معجزات دے کر بھیجا گیا تھا. فرعون قبطی قوم سے تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا. بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے جو نسل چلتے آ رہی تھی نا، وہ تھے. اور یوسف علیہ السلام کے وقت جو بادشاہ تھا اس کو قبطیوں نے مصر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ وہاں کے مقامی افراد تھے. قبطی کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہے فرعون. اور فرعون کے پاس نجومیوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک بنی اسرائیل سے بیٹا لڑکا ہوگا جس سے تمہاری حکومت کو نقصان پہنچنے والا ہے. تو کیا کیا تھا فرعون نے؟ بنی اسرائیل سے جو خطرہ ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے تمام لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور عورتوں کو غلام بنانے کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا، پھر باندی بنانے کے لیے دیکھیے. پھر اسی وقت میں موسیٰ علیہ السلام اسی دور میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پالا بڑا کیا، سب کیا، لیکن حفاظت کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے ایک قبطی آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تو وہ مصر چھوڑ کے چلے گئے تھے، مدائن چلے گئے تھے. تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی، پھر ان کا بیٹی سے نکاح ہوا. اس کے بعد جب بیٹی کو لے کے واپس آ رہے تھے مدت پوری کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کری. اور نبوت عطا کرنے کے بعد ساتھ میں 2 معجزے بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ فرعون کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا فرعون کے پاس آ کے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا، دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی گزارش کی، مگر فرعون نے نہیں مانا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. قال ان کنت جئت بآیات فأتی بها ان کنت من الصادقین. فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع یدہ فإذا هي بیضاء للناظرین. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین. قال نعم وانکم لمن المقربین. فرعون نے کہا آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہے بول کر تو پیش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، جو ڈالتے ہی ایک اژدھا بن گیا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکالا، ایک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا تھا. تو قوم فرعون کے جو سردار لوگ تھے نا، انہوں نے کہا واقعی یہ شخص ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے. تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیے کہ وہ سب جا کر ماہر جادوگروں کو تلاش کر کے اپنے پاس حاضر کریں.
اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ ان جادوگروں نے عرض کیا، اے موسیٰ آپ ڈالیے یا ہم بھی ڈالیں؟ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم ہی ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے، تو انہوں نے عصا ڈالتے ہی سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، ایک بڑا اژدھا بن کے نگلنا شروع کر دیا۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ حق بات ظاہر ہو گئی۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ حق اور باطل کیا ہے، کیونکہ جادوگر کو تو پتہ ہوتا ہے کہ جادو سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی۔ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ تو وہ لوگوں نے کیا کیا؟ ہار گئے اور وہ ذلیل ہو گئے نا، اپنے آپ کو کیا کرے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے کر آئے جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ ربی موسیٰ و ہارون قال فرعون آمنتم بی قبل ان اذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون لاؤقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین۔ فرعون کہنے لگا تم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر کیسے ایمان لا سکتے بغیر میری اجازت کے؟ بے شک یہ تم سب کی سازش تھی۔ جادوگروں کو ایمان لانے پر فرعون نے کیا کہا؟ میں تمہارا ایک ہاتھ یعنی اپوزٹ سائڈ سے دوسرا پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمیں مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، ہمارے مالک کے پاس ہی جانا ہے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ پھر ان جادوگروں کی تو زندگی ایک لمحے میں بدل گئی نا، تو انہوں نے کیا دعا کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر سے کام لو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے مالک بنا دے، اور آخرکار کامیابی آخرت کی ہے، اللہ سے جو ڈریں گے ان کو آخرت میں بہترین بدلہ ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ ہم پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد میں بھی ہم مصیبت میں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور خلیفہ بنانے کے بعد پھر تمہاری بھی آزمائش کی جائے گی۔ پھر ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہونا ہی تھا، جیسے کہ انہوں حقدار ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے، اور جب کبھی مصیبت آ جاتی تو کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَدَمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا، مینڈک اور خون، یہ سب کھلے معجزے ان کو دیے گئے تھے۔ وہ جو تکبر کرتے تھے نا وہ لوگ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر نازل فرمایا تھا۔
ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جب کبھی ان پہ عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، جیسے ہی دعا کرنے سے عذاب چلے جاتا پھر ان کی سرکشی پہ اتر آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو کیا کیا، دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے تھے نا، اور غفلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو کمزور سمجھتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو کیا کیا، زمین یعنی مشرق مغرب کے مالک ان کو بنا دیا اور اس میں برکت رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دریا سے بنی اسرائیل کو جب پار کر دیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، تو وہاں سے پار ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے مصروف تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، واقعی تم لوگ بڑی جہالت میں ہو، جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور یہ کام محض بے بنیاد ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کا کیسے عبادت کر سکتے؟ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود تجویز کر کے دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَاتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں جب فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو یہ بہت بڑی سخت تکلیف کی بات تھی نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو تم اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم پھر سے بت پرستی کرنے کے لیے مانگ رہے ہو، تو افسوس والی بات ہے نا یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا، تو اس میں اور 10 ڈال کے یعنی پورے 40 دن کا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گئے تھے اور اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے تھے تاکہ اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم ایک پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو اور اس جگہ پر تم قائم رہ سکو تو پھر مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف تجلی اس پہاڑ پہ آئی تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی وہ آواز سے بے ہوش ہو گئے تھے، جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے بے شک تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اے موسیٰ میں تم کو اپنے ساتھ کلام کر کے تمام نبیوں پر تم کو امتیاز دیا، تو جو کچھ میں عطا کیا اس پر شکر ادا کرو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات کی چند تختیاں دی جس میں تفصیل سے ان کے لیے احکامات لکھ دیے تھے۔ یعنی تورات کی تختیوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب خالی پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اس میں جو احکامات دیے گئے تھے اس پر عمل کرنا۔
سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیات لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین۔ یعنی یہ ایک عام وجہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ عادت نفسیات یہی ہے نا انسان کی، ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آتی تو نہیں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے تو وہ فوراً اپنا لیتے۔ تو آج ہماری امت میں بھی یہی چیزیں عام ہو رہی ہے۔ آج مسلمان معاشروں میں نیکیاں منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی اختیار کرتے جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور غفلت میں زندگی گزاری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے مقابلے میں بدی کو لوگ حق سمجھ کر اپنائے جا رہے ہیں، اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو عمل نہیں کرنا اس کی جھٹلانے کے برابر ہے، اور غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بھی جھٹلائے، قیامت کا بھی انکار کرے، تو ان کے جو بھی نیک عمل تھے وہ سب اللہ تعالیٰ غارت کر دیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب وہ کوہ طور پہ گئے تھے تو ان کے جو زیورات تھے اس کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، پھر اس میں ایک قسم کی آواز آنے لگی تھی، تو سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے یہ حرکت کی تھی، تو سب لوگوں نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ تو یہ سب سے بڑا جرم تھا ان لوگوں کا۔ اور جب یہ نادم ہوئے، گمراہی میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے غصے میں اپنے بھائی کا سر پکڑ کے کھینچنے لگے، کیونکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے نا، ایک نبی کے لیے ان کی امت ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد اگر بت پرستی شروع کر دی تو ظاہر سی بات ہے جس کو انہوں نے جانشین بنا کے گئے تھے اس پر غصہ آیا ان کو۔ جلدی سے ان کے ہاتھوں سے تختیاں گر گئی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اے میرے ماں جائے بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، یعنی میری بات نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے کو تھے یہ لوگ، تو میں ان کو نہیں روک سکا، تو تم مجھ کو دشمنوں یعنی میرے اوپر تم ایسا حملہ کریں گے، ماریں گے مجھے، تو دشمن میرے پہ ہنسیں گے، تو مجھ کو ان ظالموں سے ذلیل مت کرو۔ قال ربی اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائی کا سر چھوڑ دیا اور اپنے رب سے معافی مانگی، اے اللہ میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں سب سے بہترین دعا تھی یہ، جو اپنے بھائی کے لیے انہوں نے نبوت مانگی تھی۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بے شک جن لوگوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی نا، اللہ تعالیٰ ان پر غضب اور ذلت مسلط کر دی تھی، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر توبہ کر لیے، ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کیا، ان پر رحم فرمایا۔ ما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربہم یرہبون۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا تو جو تختیاں کوہ طور سے لے کر آئی تھی وہ اس کو اٹھا لیا، جس میں ان کے لیے رحمت اور ہدایت تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے تو اس میں سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کہا کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خود سے نہ دیکھ لیں گے اور خود کو بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے، ہم یقین نہیں لائیں گے اور نہ ایمان لے آئیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو بڑے بڑے عالم علماء تھے ان کے، بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے۔ اب ان کا انتخاب کون کرے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے
تب انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم بھی جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھ سے ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے اور بجلی کی کڑک سے موت دے دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر تجھے موت ہی دینا تھا تو ان کو پہلے ہی موت دے دیتا. میرے ساتھ میں آ کر اگر لوگ یہاں پر مرے تو پھر ساری قوم میرے خلاف ہو جائیں گی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. دعا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی غلطی کرے اس پر توبہ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. دنیا میں تو صالح، فاسق، مومن، کافر دونوں کو اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازتا نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو 100 رحمتیں ہیں وہ آخرت میں مومنوں کے لیے 99 اٹھا کے رکھی ہے. دنیا میں ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو ایک دوسرے پر انسان، جانور، چرند ایک دوسرے سے محبت کرتے. یعنی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت پر، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہماری بھی کامیابی کا تصور ہم نہیں کر سکتے. الذین یتبعون رسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. یعنی بنی اسرائیل کے پاس جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آنے والے وہ امی ہیں. تو ان کو پتہ تھا، پھر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیے تو یہ لوگ اس باتوں کو نہیں مانے. یعنی ہر شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال حرام دونوں چیزیں واضح کر کے بتا دی تھی. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اس کو حلال سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، تبھی ہم فلاح یعنی کامیابی حاصل کر سکیں گے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، سوائے اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لائیں گے اور نبی امی ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات تم پر پڑھ کے سنا رہے ہیں تو ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، تبھی تو تم ہدایت پائیں گے. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی تھی اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی تھی. جیسے کہ کچھ لوگ اس ایمان لائے تھے نا، اس میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. یعنی جو بھی نبی آتے تھے ایک مخصوص ایریے کے لیے اور ان کی امت کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اب صرف عمل کرنا ہے قیامت تک، تو صرف قرآن اور حدیث کے مطابق جو ایمان لائیں گے اس پر عمل کریں گے وہی جنت میں جا سکتا، وہی مومن ہے. وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَامًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو عصا جو تھا نا اللہ تعالیٰ کی معجزے والی لکڑی، اس سے انہوں نے ایک پتھر پہ مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے جو 12 قبیلے اپنے لیے مقرر کر دیے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ فگن کیا تھا، پھر من و سلوہ نازل کی تھی جو نفیس کھانا ہوتا تھا، بغیر کسی محنت کے کھانے کو ان کو ملتا تھا، اس کو ذخیرہ نہیں کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن پھر اس میں بھی نافرمانی کی لوگوں نے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی اس سے بیزار ہو گئے تھے لوگ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی پیاز، لہسن، دالیں وغیرہ چاہیے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. تو جب ان لوگوں نے فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ان کو ایک آبادی میں جا کر اپنی رغبت کی چیزیں
کھانے کا حکم دیا۔ اور کیا بولے تھے اللہ تعالیٰ، جب وہ بستی میں داخل ہوں گے تو حتتن کہتے ہوئے جاؤ، یعنی اپنے گناہ معاف کرتے ہوئے دروازے سے جھک کے داخل ہونے کا حکم ہوا تھا تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، حتتن کے بجائے ہنتن کہنا شروع کیا، یعنی جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہوتا تھا، شریعت جو ہوتی تھی، اس کے خلاف ان کی عادت بن گئی تھی کہ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمانی آفات بھیجی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اگر یہ پھر بھی توبہ استغفار کرتے ہوئے جاتے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ معاف کر کے ان کے اجر میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا تھا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یعنی آیت 163 میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے سوال کرو، وَاسْأَلْهُمْ کا مطلب سوال کرو۔ یہ مطلب کیا ہے؟ یہ ضمیر یہودیوں کی طرف جاری، ان سے پوچھنے کا اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، تو ان کو یہ واقعے کا علم نہیں تھا۔ اگر قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتا تھا نا، جس میں ذکر تھا ہفتے کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیے تھے، اور اس دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور آزمائش کے لیے اسی دن مچھلیاں سمندر کے کنارے بہت زیادہ آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا سازش کی، تو جمعے کے دن، ہفتے کے دن کیا کرتے تھے، شکار نہیں کرنا تھا نا، تو جمعے کی رات سے ہی سمندر کے کنارے گڑھے کھود کے رکھتے تھے تاکہ وہ شکار میں جو مچھلیاں آتی کناروں پہ وہ گڑھوں میں گر جائے اور وہ اتوار کے دن اٹھا لیں۔ تو ان کا دل کا جو ارادہ تھا، نیت تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، وہ آزمائش کے لیے تو آتی تھی نا زیادہ مچھلیاں، تو اللہ تعالیٰ تو جاننے والا تھا، تو پھر ان لوگوں کو اس کی سزا کے طور پہ بندر بنا دیا گیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، یعنی واعظ و نصیحت کی وجہ سے اگر کوئی ایمان پر آ جاتا تو پھر بہتر تھا نا، یا ورنہ پھر نبیوں کو جب سوال کیا جائے گا قیامت کے دن تو ہر نبی کے پاس عذر ہونا چاہیے نا کہ میں میرا حق جو تھا وہ پہنچا دیا۔ ما اتوا اما نوحوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب اللہ تعالیٰ نے جو کام سے منع کیا تھا اس کو حد سے نکلنے کی وجہ سے ان کو ذلیل بندر ہونے کا حکم دیا تھا، وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا کر تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں یہودیوں کے لیے، وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے انہیں۔ چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت، مسکنت اور غلامی میں گزرتی رہتی ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ یعنی اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کے بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے، ان میں پھر بھی کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹا سکتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَامًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ یعنی ہر قوم میں یعنی مختلف جماعتیں بن گئی تھی نا، اور جو خوشحال ہے بدحال ہے یہ دونوں کے بھی تھے، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مصیبتیں ہر قوم میں دیتے ہیں۔ آیت 170 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو کتاب دی گئی اس پر عمل کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے اور اپنی اصلاح کریں گے تو ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی بار بار آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں شرک کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، اس کے بعد جب عبادت کا ذکر آ رہا تو سب سے پہلے نماز کا ذکر آ رہا، تو نماز ہر حال میں ہمیں پڑھنا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے تھے اور اس کے احکام سنائے، تو
उन्होंने फिर हस्ब आदत उन पर अमल करने से इनकार कर दिया था, तो जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पर कोह तूर पहाड़ को बुलंद कर दिया था। तो अगर वो नहीं मानेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर ये पहाड़ गिराकर उनको कुचल देने का डर था। तो जब उन लोगों ने क्या किया, यानी पक्का अहद कर लिया कि हम इस पर अमल करेंगे। वइज़ अख़ज़ रब्बुका बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम फ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति व लअल्लहुम यरजिऊन। इस आयत में अहद अलस्त जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के बाद उनकी पिस्त जितनी नस्लें निकलने वाली थी ना, उन सब से लिया गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था बला शहीदना, क्यों नहीं, हम सब रब तेरे रब होने पे गवाही देते हैं। यानी अल्लाह की रबूबियत की गवाही हर इंसान की फितरत में मौजूद है। उसके माँ बाप, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता ना, तो उसके माँ बाप उसको यहूदी नसारा मजूसी जो भी दीन चल रहे ना आजकल, वो बना देते। तो जिस तरह जानवर का बच्चा सही सालम पैदा होता है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हर इंसान को फितरत पे पैदा किया था। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदों को हनीफ, यानी हनीफ का मतलब क्या है, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़्ब था ना, तो उन एक अल्लाह की इबादत करने वाला। लेकिन शैतान यानी हमारा इंसान का दुश्मन है ना, तो वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गुमराह करते रहता, यानी उन्हें अपनी कोशिश जो करते रहता, उसकी वजह से आज लोग तौहीद से हटकर शिर्क में मुब्तला हो गए। और बहुत सारे मुसलमान कुरान का इल्म हासिल नहीं करने की वजह से, इसको नहीं समझ के पढ़ने की वजह से बहुत सारी शिर्क और बिदतें ईजाद कर ली। जब इंसान इबादत समझ कर बिदतें करते रहता, तो उसको तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती ना। तो कोई इंसान अगर अपने आप को सच्चा समझ रहा, सही समझ रहा, तो तौबा क्यों करेगा? तो ऐसे काम में मुब्तला करा है शैतान कि वो इबादत समझ के, नेक काम समझ के करते जा रहे हैं, लेकिन वो असल में बिदत है। और हर बिदत गुमराही है, और गुमराही अल्लाह ताला के रहमत से दूर लेके जाती है। वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन वलौ शि'ना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लदा इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाह फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून साअ मसलनिल क़ौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफ़ुसहुम कानू यज़लिमून मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अहद लिया था इनसे, किस लिए लिया था? अल्लाह की रबूबियत की गवाही इसलिए ली थी कि ताकि क़यामत वाले दिन इनके पास कोई अज़र ना हो। और गाफिल थे, हमारे बाप दादा शिरक करते थे, तो ये अज़र हमारा क़यामत वाले दिन कबूल नहीं होगा ना। हम उनकी अंधी तक़लीद कर रहे थे, तो क्या आज के दुनियावी मामलात में क्या आपके आबा अजदाद की अंधी तक़लीद करते? नहीं करते ना। जैसा ज़माना चल रहा उसके हिसाब से चलना चाहते। कोई अपने माँ बाप की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता नहीं ना, उनको तो दक़यानूसी कहता। फिर जब पिछली शरीयतों को अल्लाह ताला ने मनसूख करके जब कुरान मजीद ला दिए, तो फिर हम कैसे बोल सकते कि हम ये कुरान पे अमल नहीं करेंगे, पिछली किताबों पर अमल करेंगे? आउटडेटेड हो गई ना फिर वो। तो अल्लाह ताला अब कोई हुज्जत क़यामत के दिन कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत उसी को देता है जिसके दिल में उसकी ख्वाहिश हो, तलब हो। और जिसके दिल में तलब हिदायत ना हो और कोशिश ही नहीं करता, ऐसे लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले। सारी नेमतें जैसे माल, दौलत, औलाद रहमत बन जाती है ना, वरना यही चीज़ें इनके लिए अजाब भी बन सकती। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अय्युनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम अज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए गए, इसका इल्म के मुताबिक लिख दिया गया। यानी इंसान की आँख, कान, दिल, दिमाग इसलिए दी ताकि इसके पैदा करने वाले को पहचान सके, हक़ बात पर गौर फिक्र करे। फिर भी इससे अगर कोई फ़ायदा नहीं उठाते ना, तो वो जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारे। यानी जिसकी पीठ पर किताबें हो या कचरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इल्म आखिरत की जो फ़िक्र नहीं, इल्म ऐसा इल्म जो दुनिया का भी इल्म हासिल कर रहे हैं लोग, आखिरत का भी कर रहे हैं। जो दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं उससे तो डिग्री मिल जा रही है उनको, लेकिन आखिरत का जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो अल्लाह ताला को पहचान कर अपनी शऊरी ज़िंदगी गुजारना चाहता। लेकिन जो दुनिया के बड़े बड़े डिग्रियाँ, बड़े बड़े ऑफिसर बन जा रहे हैं, आला से आला तालीम हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को जब नहीं जान सके, तो फिर ऐसा इल्म लाशऊरी वाला इल्म है और गाफिल ज़िंदगी लोग गुजारेंगे। आज बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो भी हक़ बात से महरूम कर दिए गए, तो क्या फ़ायदा इसी डिग्री का?
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ لے کے اگر ہم جو کچھ دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوں گی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جس میں صفات، عظمت، جلالت اور قدرت، طاقت کا اظہار ہوتا نا، وہ نام ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسے نام انسانوں کے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ساتھ میں لگا کے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رکھ سکتے، لیکن صرف رحمان، رحیم ایسے نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن، عبد الرحیم ایسے رکھ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدیث میں 99 نام ہے نا، جو کوئی اس کو یاد کر لیں گا اور اس کے معنوں کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کریں گا اور جنت میں داخل کریں گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتی ہے اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آیت 182 میں اپنا نظام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کوئی آیت الہی کو جھٹلاتے ہیں انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اگر کامیابی مل رہی ہے، ان کے پاس مال دولت سب ہے، تو ہم اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تو خوشحال لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو راضی ہوگا، ہم سمجھتے نا۔ مگر یہاں پر بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو استدراج کے ساتھ پکڑنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوں گی نا تو ان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کوئی انسان اگر کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر رہا، دھوکہ دے رہا، حلال چھوڑ کے حرام کما رہا، اس کے بعد میں بھی وہ ترقی حاصل کر رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، سمجھے؟ عمر میں زیادتی ہو رہی ہے، ہمیشہ صحت مند رہ رہے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بچے بھی اچھے پڑھے لکھے جاب ہو گئی ان کو، تو لوگ کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اسی لیے ان کو ساری نعمتیں عطا کرے۔ اور جو کوئی مصیبت میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں ہے، تو ہم ان کو یہ نہیں بول سکتے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے بد اعمال ہوں گے اسی وجہ سے مصیبتوں میں ہے۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ان کو یہ دنیا میں مصیبتیں دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ زیادہ خوشحال زندگی میں گزاریں گے، جتنا مال ان کے پاس ہوگا قیامت کے دن اتنا حساب کتاب ان کو دینا ہے۔ تو ہو سکتا جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے وہ مفلس تھے، مگر ان کے پاس ایمان زیادہ تھا، ایمان طاقتور تھا، تو ان کے پاس مال و دولت سے زیادہ ان کا ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کو جنت میں اعلیٰ درجات ملے نا۔ تو ہو سکتا آج کے معاشرے میں بھی کوئی غریب ہے، مفلس ہے، بیمار ہے، تو وہ ہمارے سے بہتر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور آیت 184 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صاحب کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مشرکین آپ کو کبھی جادوگر، ساحر، مجنون کہتے تھے نا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کردار، اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کی وجہ سے انہیں امین و صادق کا لقب دیا گیا تھا، وہی انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانا چاہ رہا، آخرت کے عذاب سے ڈرانا چاہ رہا، اس کو نبوت دی گئی، تو وہ کیسے جادوگر ہو سکتا بتائیے؟ اگر غور فکر کرتے تو جو انسان اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، تو ویسا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو جھوٹا نبی کیسے جھوٹا دعویٰ کر سکتا؟ نہیں نا۔ تو لوگوں کو غفلت کی زندگی سے نکالنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ کے احکامات پڑھ کے سنا رہے ہیں، جو امی ہونے کے باوجود ان کی پچھلی کتابوں کے قصے بیان کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہود نصارہ کو تو اس کا علم تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اور آیت 185 میں 3 چیزوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلا نمبر 1 کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی بادشاہت کے بارے میں، اور دوسرا تمام چیزوں کو جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تیسرا اپنی موت پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ جو کوئی ان 3 چیزوں پہ غور و فکر کرے گا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا۔ جب اپنے اطراف کی چیزوں میں انسان اپنے آپ میں غور کرے گا تو اس کا ایمان اور یقین اللہ پر پکا ہو سکتا نا۔ تو جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ان کے لیے بھی آسان ہو جاتا۔ اگر انسان غفلت کی زندگی میں کفر میں گزار رہا ہے اور اسی میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ خاتمہ اس کا کفر پر ہوگا، اور کفر پہ جس کا خاتمہ ہو گیا وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن و حدیث جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا نا، اسے اگر ہم ہدایت نہیں لیں گے تو پھر کون سی ایسی کتاب ہے جس سے ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکتے؟ مَن یُضلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا،
اس لیے کہ ان کو بار بار مثالیں دے کر خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبییں بھیجے، رسولیں بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجے. اس کے بعد میں بھی وہ لوگ نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. اور زبردستی کوئی کسی کو ہدایت بھی نہیں دے سکتا نا. اگر کسی کی طلب ہو سیکھنے کی تبھی تو آپ ان کو سکھا سکیں گے نا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس کا یقینی علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. قیامت کو ساتھ کہتے ہیں یعنی ایک لمحہ جو اچانک واقع ہوگا جس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اور اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے آسمان کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں. اللہ کا جیسا حکم ہوگا وہ انتظار میں ہے، اس میں سور پھونک دیں گے تو ساری کائنات ذرہ ذرہ بنا کر اڑا دی جائے گی. یہ اچانک واقع ہونے والی ہے اور جو انسانوں کے لیے بھاری ہو گئی. تو بے جا سوالات نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں تھا. تو جب قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے وہ بتائی گئی. بس کیا ہے، نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، کچرا جیسے لوگ باقی رہیں گے. جو کوئی خبر کے پاس گزرے گا کہے گا کاش میں یہ خبر والا ہوتا. یعنی وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، زنا عام ہو جائیں گا، قتل و غارت گری عام ہو جائیں گی، بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی جس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا دور ہوگا، ہر گھر میں ناچ گانا عام ہوگا، دابت الارض کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مہدی علیہ السلام کا آنا، سورج مغرب سے نکلے گا، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہوگی، شراب عام ہو جائیں گی، ریشم کے کپڑوں کو پہننا حلال سمجھیں گے. یعنی یہ بہت ساری نشانیاں جو آج ہو چکی. اور گھر گھر میں لوہا بولیں گا نا تو یہ موبائل کیا ہے، ٹی ویاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو وہی ہے. تو بہت ساری نشانیاں تقریباً ہو چکی. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو گانے بجانے، شراب اور ریشم کو حلال کہیں گے. عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. تو دیکھ رہے ہیں نا آج کا لباس ایک تو پتلا ہے یا تو پھر لیگنس کے نام پہ پورا جسم سے چپٹا ہوا ہے. اور اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوں گی، بڑے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے، بچے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. قیامت والے دن سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور خبروں سے مردے نکل کر دوڑنے لگیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے روئی کی طرح اڑ جائیں گے. تو ہم انسان کا کیا حشر ہوگا سوچیے. حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، جانور وحشی بھی انسانوں میں گھس آئیں گے، مگر کسی کو اس کی فکر نہیں رہیں گی. تو قیامت کے واقع ہونا حق ہے، یہ ہو کر ہی رہے گی. اچانک یہ بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہیں گے، یہ حادثہ پیش آئیں گا. کثرت سے زلزلے آئیں گے، زمین میں دھنسنے لگیں گی، عمارتیں آسمانوں کو چھوئیں گی، لوہا بولنے لگیں گا. جس کو موت آ گئی اس کی قیامت دراصل وہیں سے شروع ہوتی نا، کیونکہ نام عمل بند ہو جاتا نا وہاں سے. تو ہم یہ قیامت کے آثار، ابھی کب قیامت آئیں گی، کتنے نشانیاں ہو گئے، ایسے سوال کرتے نا اکثر. تو وہ سوال کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا علم دنیا میں دینا تھا وہ دے چکے. موت تو آنے والی ہے نا، اس کا تو علم سب کو ہے. تو اپنی تیاری کتنی کر کے رکھے ہیں؟ کیا آپ گارنٹی ہے کہ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے، قیامت آنے تک آپ باقی رہیں گے؟ نہیں نا. تو موت اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے ہماری، تو اس کے لیے ہم کیا تیاری کر کے رکھے، وہ ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر ما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. آیت 188 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہوتا تو اپنے لیے نفع و نقصان جان لیتے تھے. اگر غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو نا احد کے میدان میں جو شکست ہونے والی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جب گما تھا تو ان کے ساتھ جو تہمت لگی تھی، یہ سارے واقعے اگر غیب کا علم رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو جاتا تھا نا. اور یہودی عورت زہر کھانے میں ملا کے دیا تھا، اور اپنے صحابیوں کے مرنے کی جنگ میں اطلاع یہ بھی ہو جاتی تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیے اتنا ہی معلوم تھا. اس کے علاوہ غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے. تو آج ہم کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نجومی، کسی کاہن کو غیب کا علم رہنا یا فال کھلوانا، یہ کیسا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بندوں تک پہنچائے.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به لما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے بنائے گئے تھے اکیلے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے ان کی پھسلی سے ہوا کو بنایا، اور اسی سے ہمیں کیا پتہ چل رہا، بیویوں سے اللہ تعالیٰ سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا. تو آج کی عورت اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بن رہی تو وہ نعمت ہے، اگر وہ ان کا سکون حرام کر رہی تو پھر وہ ہمارے لیے زحمت ہے. عورت کو پیدا کرنے کا اولین مقصد کیا تھا؟ اپنے شوہر کو سکون دے، لیکن دین کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے آج زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہے. اسی لیے طلاق اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے نا، شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی طلاق خلا کے واقعے کثرت سے ہونے لگے ہیں. یعنی تقشاہا کس لیے کہا گیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کو ڈھانپنے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی انسان میں اچھائی بھی ہوتی، برائی بھی ہوتی، تو یہ بھی دو معنی ہیں اس کے، ایک دوسرے کے برائیوں کو ڈھانپنا اور دوسرا ایک دوسرے سے ملتے وقت میں ایک دوسرے کو ڈھانپنا ہے. اور یہ رشتہ بہت ہی ذمہ داری والا رشتہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، کیونکہ آنے والی نسلوں کی یعنی پرورش کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، اور اولاد جب ہوں گی تو پھر امانتوں کا بھی سوال کیا جائے گا. ان کی تربیت ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں یا نہیں کھلا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے. اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں گے دین کے مطابق تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی، اور اگر ہم دنیاوی تعلیم میں لگا کے چھوڑ دیں گے تو وہ ہمارے لیے باعث عذاب بھی بن سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے بچوں کو دین سے جوڑیں، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم دلائیں. تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے، کیسے بھی معاشرے کے فتنے ہوں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن آج کل کیا ہو گیا، عورت اپنا جو ذمہ داری تھی نا وہ بھول گئی ہے. آج شادی کا مقصد بھول کے کیا کریں لوگ، برابری پہ اتر آئے. ہر گھر میں میاں بیوی دونوں جاب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو بچوں کی زندگی کیا ہو جا رہی، نوکروں کے حوالے ہو جا رہی، اور نوکروں کی وجہ سے بچوں کی تربیت دین کے مطابق نہیں کر سک رہی. عورت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اولاد کی پرورش کرنا، گھر کی نگرانی کرنا، اگر وہ اگر کرتی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی صحیح تربیت کر سکتی تھی. لیکن جو ذمہ داری معاش کی اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ رکھی تھی، وہ عورتیں اپنے سر پر لے کر اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں، اور اپنا سکون بھی حرام کر لے رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت بھی نہیں کر سک رہے. تو قیامت کے دن سوال تو ہوگا نا ان سے. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی اس کو نہیں ادا کر کے آپ اپنے اوپر دوسری ذمہ داری، مرد کی ذمہ داری اپنے پہ لے لیے، تو یہ کامیابی نہیں ہے. اور مرد حضرات کو بھی جاننا چاہیے کہ عورت خادمہ نہیں ہے. قرآن میں تو جوڑا کہا گیا، سکون کی چیز کہا گیا. تو ہر وقت شکایت کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ شکر گزاری سے محبت بڑھتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا نا، تو انسانی فطرت کا کیا تقاضا ہے، وہ توحید ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سالم اولاد دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تو پھر ہم کیسے اپنے بچوں کو نوکروں کے حوالے کر کے ان کی مطلب ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، ان کی تربیت کرنے کے لیے ماں کا جیسا حق ہے ویسا نہیں ادا کر سکتے نا کوئی بھی. وہ پیسے کے لیے نوکری کرتے، نہ ٹھیک سے کھلاتے، نہ تو ٹھیک سے ان کی تربیت کرتے. تو آپ پیسہ خرچہ کر دینے سے اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی پہلے وہ کرنا اولین فریضہ ہے. آیت 191 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، جو بت ہے نا وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں نا، جو خود سے پیدا نہیں ہوئے وہ دوسروں کو کیسے پیدا کر سکتے، یہ سوال کیا جا رہا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ جب تک خود کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ نہیں کیا، خود سے کوئی چیز کسی انسان نہیں بنا سکتا. جب کبھی ہم حق بات یعنی قرآن کی طرف بلاتے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اندھی تقلید کی وجہ سے آنکھ کان رکھتے ہوئے بھی اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ اسی پہ اٹکے ہوئے رہتے، اڑے ہوئے رہتے. تو ویسے لوگوں سے ہم بحث نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو ہم واز نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. چاہے خاموش بیٹھے بھی تو وہی حال ہونے والا ہے، چاہے ان کو ہم دین کی دعوت دیے تو تب بھی وہی ہونے والا ہے. عمل کرنے والے نہیں ہوتے ایسے لوگ. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم اذن یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے تھے، لیکن اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کا وسیلہ لیتے تھے تاکہ وہ ہماری سفارش کر سکیں گے. جبکہ ہر بندہ
یعنی بت ہو چاہے وہ کوئی قبر میں دفن ہونے والا ہو، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہے. وہ خود کی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ چل پھر کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بار بار بولیں گے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں چل پھر کر دیکھو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کو بنانے والا کون اللہ ہے یا کوئی اس کے ساتھ شریک ہے. چاہے وہ زندگی میں کتنا بھی نیک رہا ہوں گا بھائی، لیکن جب اس کی وفات ہو جاتی نا تو وہ خود محتاج ہو جاتا. جب تک اس کو کوئی غسل نہ کرائے، کفن نہ پہنائے، قبر میں لے جا کے اس کو دفن نہ کرے، وہ خود سے اپنا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اپنی مدد ہی نہیں کر سکتا. تو ویسے انسان مرنے کے بعد ہماری کیسے مدد کریں گے؟ سوچیے ذرا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی اگر ہے تو اللہ کی در کا فقیر ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اپنے بتوں اور مزاروں والوں کو تو بلا لو. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کو ہماری بتوں کی مار پڑے گی. جیسے کہ ہمارے پاس بھی مسلمان کہتے کہ نا تم اگر یہ نظر نیاز کو غلط بولیں گے تو تم کو بھی لت لگیں گی. تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے یا پھر ہم ڈرنا چاہیے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین ہے، پکا ایمان ہے، کتاب کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں گے، کسی کے ڈرانے سے نہیں ڈریں گے نا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. یقیناً میرا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد خود کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور اگر کوئی بات بتلانے کے لیے ان کو پکارو تو وہ سنیں گے بھی نہیں، نہ وہ آپ کو طرف دیکھیں گے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا؟ آپ درگزر کر کے نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائے. اس آیت میں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے احکامات ہے، کیسے ہونا چاہیے ان کے اخلاق. اگر کوئی ہمیں حق پر ہونے کے باوجود غیر غلط باتیں کہتے ہیں تو ہمیں اس سے آیت سے سبق لینا چاہیے. ان کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. پھر بھی ہم ان کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے. پھر بھی نہ مانے تو جاہلوں سے اراض یعنی دوری اختیار کرنا ہے، ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے لیے سبق ہے نا اس میں، جب کبھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حدیث کا حکم آ جائے تو فوراً مان لینا چاہیے. ظلم کے بدلے معاف کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کرے. خطا رحمی کرنے والوں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں، تاکہ ایک نہ ایک دن ہماری اچھائی سے آگے والے شرمندہ ضرور ہوں گے. جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا، ضمیر ان کا ہوگا، تو ایک نہ ایک دن وہ نادم ہوں گے، اپنی غلطیوں پہ پچھتائیں گے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. جب ہند جیسی عورت جو آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر کچا چبا لیا تھا پھر بھی اس کو معاف کر دیے تھے. تو ایسے کئی واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے نا کبھی بھی اپنی ذات کے لیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یقیناً جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں کوئی خطرہ ان کو شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. یعنی اس آیت میں اہل تقوی والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بڑے بڑے متقی لوگ جو ہے نا ان کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جیسے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو شیطان نے کہا کہ تم بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہو، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ نماز تو انبیاءوں کو بھی معاف نہیں تھی تو مجھے کیسے معاف ہوگی؟ پھر شیطان نے کہا تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، کہہ کر وہ بھاگ گیا. تو جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا تو فوراً اپنا حملہ شیطان کرتا ہے. یعنی ہر انسان کے تقوی کے مطابق شیطان ہمیشہ حملہ کرتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو بہت سارے نیکی کے کام کرواتے لگاتا، خود ہی کروانے لگاتا، اس کے بعد میں کیا کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا اس کو نیکی کرنے میں اکتاہٹ، سستی، کاہلی کر دیتا اور اسی غفلت میں اس کی موت آ جاتی. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی والا پسند تھا. تھوڑا عمل کرو لیکن ڈیلی کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم قرآن ختم کر لیا اور رمضان ہونے کے بعد قرآن کو بند کر کے رکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. روز کا ایک رکوع کیوں نہ ہو تو آپ پڑھیں، لیکن ساری زندگی ہر دن معمول بنا لیں گے قرآن روز پڑھنا ہی پڑھنا ہے.
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب مشرکین مکہ معجزات مانگ رہے تھے نا اپنی خواہش کے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزات پیش کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نبی بھی اس کا اختیار نہیں رکھتے، وہ صرف وحی الہی کے مطابق ہی تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں وہ وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ کوئی بھی نبی ایسے دعوے نہیں کر سکتے کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں لیکن ہم معجزے دکھا سکتے، کوئی نبی نہیں کیا آج تک۔ ھذا بصائر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن خود سب سے بڑا معجزہ ہے جو عقل اور ایمان رکھتے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنا ہے، بشرطے کہ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے۔ قرآن قیامت تک زندہ معجزہ ہے، اس میں رحمت ہے، ہدایت ہے، برکت ہے اور شفا ہے، جو جس نیت سے پڑھے گا اس کو وہی ملے گا۔ پھر آیت 204 میں قرآن کا ادب سکھایا جا رہا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے ادب میں کان لگا کر خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، چاہے آپ امام کی قرأت سن رہے ہو یا پھر کوئی بھی تلاوت کر رہے ہو یا فون پر لگا کر بیٹھے ہو۔ ہمیں اکثر کیا کرتے دیکھتے ہم کہ قرآن کی تلاوت چلتے رہتی ہے اور ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے رہتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت کو نوٹ کر لیں، 204۔ تو جب کبھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، ٹھیک ہے؟ شیطان کو پتہ تھا کہ قرآن میں ہدایت ہے، رحمت ہے اور برکت ہے، جیسا کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن سنا تو وہ سب ایمان لے آئے تھے نا، تو شیطان کافروں سے کہتا تھا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت سنو تو شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، تو کافر اور مشرک ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں اس آیت سے کیا سبق مل رہا؟ جب کبھی قرآن کی تلاوت سنیں تو ہمیں خاموشی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس میں سننا چاہیے۔ آیتوں پہ اگر تدبر کریں گے، اگر آپ کو معنی مطلب نہیں بھی معلوم ہوں گے، تو اس آیت پر اگر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ رحم کریں گے تو پھر ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اپنے رب کی یاد کیا کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اس میں حکم کیا جا رہا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اس کو سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یعنی یہاں پر سجدہ تلاوت کی آیت ہے، یہاں پر سجدہ ادا کرے۔ یعنی اس آیت میں 205 میں کیا بتایا جا رہا؟ جو کوئی شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے انہیں طریقے بتائے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں عاجزی ان کے سارے کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے، غرور تکبر سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر رغبت کے ساتھ کرنا چاہیے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر درمیانی آواز میں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح اور شام دونوں وقتوں میں کرنا چاہیے، اس کی خاص اہمیت بتائی گئی۔ تو اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی جو بہت ہی آہستہ کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تھوڑی آپ اپنی آواز کم کر لیں۔ یعنی نماز میں بھی اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھیں ہماری کان سن سکے۔ اور فجر اور عصر کی وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے نا، تو اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری رپورٹ پیش کی جاتی، تو اس وقت میں ہمیں غفلت سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو کوئی اس میں صبح شام کے اذکار پڑھیں گے نا تو اللہ کا ذکر ہی ہے، تو اللہ کے ذکر سے جو غفلت کریں گا ان کا نام غافلوں میں شامل ہوگا اور شیطان ہمیں پکڑ لے گا، لہٰذا ہمیں بھی صبح شام کے اذکار پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور 206 میں اس صورت کی ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انسان نماز کی پابندی اور کثرت سے ذکر کرنے لگتے ہیں تو تھوڑا تکبر آ جاتا ہے انسان کے، تو ہم تو نماز یہ دوسرے تو پڑھتے بھی نہیں، ایسا ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کی مثال دے رہے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ پاکی بیان کرتے ہیں، کوئی قیام کی حالت میں تو کوئی سجدے کی، کوئی رکوع کی، ہمیشہ مشغول ہے۔ جب کبھی ہم شکر کرنا چاہتے یا توبہ کرنا چاہتے تو سجدہ کر کے دعا کرنی چاہیے۔ تو شیطان رونے لگتا ہے جب انسان سجدہ کرتا نا، تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ ایک سجدے کا حکم پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے، وہ تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا نا، مردود ہو گیا۔ تو یہ کیسا برداشت کریں گا کہ بندہ سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے؟
यानी हम जैसे आम लोगों को रमज़ान के अलावा खाली दिनों में तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल लगता ना, तो माशाल्लाह अब हम रमज़ान में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें सहरी के वक्त जब हम उठेंगे तो थोड़ा सा वक्त निकाल के तहज्जुद अदा कर लें, तो तहज्जुद के वक्त की दुआ भी कबूल होती है। और नफिल जो कसरत से सजदे करेंगे वो शैतान को हरा सकते हैं। हम नफिल सजदे अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़र्ज़ नमाज तो हर कोई फ़र्ज़ समझ के अदा करता ना, तो तहज्जुद की नमाज हम अगर अदा करेंगे तो हम अपने नफ्स पर ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाने की ताकत भी हासिल कर सकेंगे। तहज्जुद की दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन आयतों पर अमल करने वाले बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से सूरह अनफाल शुरू करेंगे। ये सूरत मक्की सूरत है, इसकी 75 आयत है। अनफाल के माने हैं ज़्यादा। ये इस माल वज़वाब को कहा जाता है जो काफिरों के साथ जंग में हाथ लगते ना, जिसे माल गनीमत कहा जाता, उसे कहा जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन। माल गनीमत जो होता ना वो पिछली उम्मतों पे हराम था, लेकिन हमारी शरीयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह माल गनीमत जायज़ हलाल था, समझिए। यानी अल्लाह के रास्ते में जो भी जिहाद करेंगे, शहीद हो जाएंगे या जो भी अजर उनको मिलने वाला है, आखिरत में अजर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे बढ़ के जो माल जंग हारने में जीतने में जो होता ना, एक दूसरे का जो माल छोड़ा हो जाता है माल गनीमत कहलाता ना वो। तो काफिर जब माल छोड़ के भाग जाते तो वो माल मुसलमान उठा कर ला लेते थे, तो वो माल गनीमत होता था। तो ये दुनियावी फ़ायदा था। और ये माल अपनी मर्ज़ी से कोई भी नहीं तकसीम कर सकते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के हुक्म से बराबर तकसीम करेंगे। यानी माल हर ज़माने में फितना है ना, तो अल्लाह के रसूल अगर माल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर तकसीम करेंगे और लोगों का उस पर ईमान रहेगा, तक़वा रहेगा, तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल की जो भी तकसीम होगी उस पर राज़ी होंगे। और जो ये माल गनीमत के ज़िम्मेदार रहते हैं ना, वो लोग हेरा फेरी ख़यानत का भी इम्कान रहता ना, तो इसीलिए यहाँ पर तक़वा का हुक्म दिया गया। अल्लाह का जब डर रहेगा तो वो अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, इसमें कोई भी ख़यानत नहीं करेंगे। इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें इनको पढ़ के सुनाई जाती है तो आयतें इनके ईमान को और ज़्यादा कर देती है। वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 ईमान वालों की सिफ़ात बयान की है। वो क्या है? नंबर 1, वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, और ना कि सिर्फ अल्लाह की यानी कुरान पर भी अमल करते। और दूसरा, अल्लाह का जिक्र जब सुनते हैं तो इनकी अज़मत की वजह से, अल्लाह की अज़मत की वजह से उनके दिल काँप उठते हैं। तीसरा, तिलावत कुरान से इनके ईमान में और इजाफ़ा होता है, जिससे मालूम हुआ कि ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। जिसका जैसा ईमान रहेगा उनके वैसे आमाल रहेंगे, जैसे जैसे आमाल करते जाएंगे उनका ईमान और नेकियों की तरफ बढ़ते जाता। और चौथा, अपने रब पर तवक्कल करते हैं। तवक्कल का मतलब है ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करना, यानी असबाब हमें करना है, तवक्कल अल्लाह ताला पर करना है। ठीक है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं और हमने जो कुछ माल दिया है उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यानी सच्चे ईमान वाले वो लोग हैं जो बड़े दर्जात में आखिरत में अल्लाह ताला उनको गुनाह माफ़ करके उनको इज़्ज़त वाली रोज़ी देंगे। वो कहाँ पर है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत में है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस व अऊज़ु बिका मिनन नार कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक़ के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात इसको ग्रां समझती थी। अब इसमें क्या है? जंग बदर का वाक़या है जो 2 हिजरी में हुई थी। काफिरों के साथ मुसलमानों की ये पहली जंग थी ना, तो मनसूबाबंदी तैयारी कुछ भी नहीं थी। अचानक लोग निकले थे, क्योंकि अबू सफियान का जो माल था ना, तिजारत को लेकर जा रहा था शाम से, वो काफिले को लूटना था। ये क्यों लूटना चाह रहे थे? मुसलमान जो ईमान लेकर मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए थे ना, तो उनके हिजरत की वजह से मक्का वाले ने उनका माल, उनका घर, उनकी जायदादें सब रोक ली थी। तो ये लोग चाह रहे थे कि वो माल के बदले में ये लोग इनके साथ ये काफिले में का सामान लूट के लें। तो मुसलमानों की नीयत काफिले के पीछा करने का था, जंग का नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जंग का मौका आ गया था। तो इसमें क्या हुआ था? बाज़ साहबा जंग करने के लिए तैयार हो गए थे। बाज़ साहबा
قافلے کا پیچھا کرنا چاہ رہے تھے. تو یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا گیا. تو اسی میں مسلمانوں کے لیے بہتری تھی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریش سے متبھیڑ ہو جانا، گو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. بعض لوگوں کو اس سے ناگواری ہو رہی تھی، بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور اب لشکر قریشی سامنے ہے جس سے لڑائی کرنا مشکل تھا. یعنی کیونکہ ان کے پاس جنگی ہتھیار نہیں تھے، حالت لڑنے کے مقابل نہیں تھے نا. تو جو کیفیت مسلمانوں کی تھی وہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر. یعنی تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا. بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت بھی ملے گا. یعنی تجارتی قافلہ تاکہ بغیر لڑے ہاتھ آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن اللہ اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت ٹوٹ جائے اور مشرکوں کے لیے یہ ناگوار گزرے. تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، جبکہ کافر اس سے 3 گنا زیادہ تھے. پھر مسلمانوں اور کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور کافروں کے پاس اسلحہ تھے موجود. ان حالت میں مسلمانوں کا سہارا تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی تھا نا، جس سے وہ گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے، مدد مانگتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے میں نہایت ذریعہ وزاری کے ساتھ دعا میں مصروف تھے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی. یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کری المجرمون اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ فرشتوں کی مدد جو کی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کس لیے تھی؟ صرف انسان کے ظاہری اسباب سے جو تسکین ملتی نا اس وجہ سے تھی، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کن کہنا کافی تھا. بنا کسی فرشتوں کو بھیجے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا تھا. لیکن یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی آنکھوں سے اگر دیکھ لیں گے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا آ جائیں گا تو ایک تسکین رہتی نا، تو وہ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد کریں گے فرمایا اور کیے بھی. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیاطین ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، اپنی طرف سے سکون دے رہا تھا، تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر رہا تھا اور شیطانی وسوسوں کو دفع کر رہا تھا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے جا رہا تھا، تمہارے پاؤں جما دیے تھے. یعنی جس میدان میں یہ لوگوں نے جنگ بدر کا جو میدان تھا وہاں پر مسلمانوں کو اونگ طاری کر دی. نیند کب آتی انسان کو؟ جب دماغ سکون ہو تبھی تو نیند آتی نا. تو مسلمانوں پہ اونگ طاری ہو گئی تھی تاکہ ان کی ٹینشن دور ہو جائے اور ان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو گئے تھے. اطمینان دل بولتے نا، سکون قلب ان لوگوں کو نصیب ہو گیا تھا. اور تیسرا انعام ان کا کیا تھا؟ بارش نازل ہوئی تھی. یعنی جس ریتیلی زمین پر یہ لوگ پڑاؤ ڈالے تھے وہاں پر مشکل تھا ان کی سواری چلنا پھرنا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے وہ زمین کو جما دیے تھے. پھر وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی کا انتظام بھی کر دیے تھے. تیسرے اس سے کیا مراد ہے؟ شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہو گیا. یہاں پر اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا رواب ڈال کے اپنی مدد پانی سے کر کے ان لوگوں کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا تھا اور فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی. یعنی یہ انعام تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، دلوں کو اور قدموں کو مضبوط کر دیا تھا نا. یعنی جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے خاص اپنی طرف سے فرمائی تھی. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوا وأن للکافرین عذاب النار. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ سزا چکو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے. یعنی کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں دنیا میں ذلیل کیا اور آخرت کا جہنم کا عذاب آگ کا ملنے والا ہے. اللہم اجرنا من النار. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا
تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. یعنی جب مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ میں ہو رہی تو تب جنگ کے میدان سے پیٹ پھر کر بھاگنے سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پر. لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ پیچھے سے مطلب چال بدلنے کے لیے، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، اگر وہ پیچھے جا کے پھر واپس آ کے حملہ کر رہا ہے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے، تو وہ ویسا والا جائز ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. جو مسلمان جنگ کے میدان سے پیٹ پھیرنا جان بچانے کے لیے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے گناہ والوں کا جہنم میں ٹھکانہ ہے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. یعنی جنگ بدر میں جو بھی لوگ شامل تھے کفار کو جو قتل کر رہے تھے، بلکہ کوئی صحابی نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو قتل کر رہا تھا. اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی تھی تاکہ مسلمان کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے. یعنی جو کافر جو تدبیریں کر رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا تھا. ان تستفتحوا فقد جاءکم وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولا کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو پھر وہی کام کریں گے تو تمہاری جمعیت تمہارا ذرا بھی کام نہیں آئے گی. یعنی کامیابی کسی تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہونے سے کامیابی حاصل ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہا مانو اور اس کے کہا سے روگردانی مت کرو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں تھے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، وہ لوگ کان سے تو سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو سننا نہیں سننا برابر ہے نا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون. بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے. یعنی یا کان آنکھ کے تو ہوتے ہیں، ان کو سلام دوسری دنیاوی چیزیں سننے کے لیے بولنے کے لیے منہ ہوتا ہے، لیکن حق بات نہیں بولتے نا. ویسے لوگوں کو یہاں پر بہرے گونگے کہا گیا ہے. وَلَوْ عِلْمَ اللَّهِ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر کسی کے اندر خیر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حق بات سننے کی توفیق دیتا. اب جس کے پاس خیر ہی نہیں ہے، جن کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، تو پھر ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہ حکم بار بار آ رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو نا انسان کے دل کے اور اس کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. بلا شبہ تم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. یعنی انسان کا دل الٹ پلٹ ہوتے رہتا نا، تو اسی لیے حدیث میں ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. تو اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یہ دعا پڑھنے کی حدیث میں بھی تاکید ہے. ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی پڑھیں گے تو ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے، جبکہ معنی مفہوم سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. تم ایسے وبال سے بچو جو کہ خاص اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر واقع ہونے والا ہے جو گناہوں کا مرتکب ہے. یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتے، رسول کی نافرمانی کرتے، ان کے لیے سخت سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایسے عذاب سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں تھوڑے سے تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو کافر لوگ ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور اللہ تعالیٰ کی مدد تم کو شامل ہوئی. تو اگر یہ مدد اگر یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون.
پھر یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا بول رہا ہے؟ اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ اسلام میں کسی کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی بہت بڑی تاکید حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، تو ہمیں بھی کسی کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ جب یہ آزمائشوں میں آپ ثابت قدم رہیں گے تو پھر اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کریں گے، اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے، تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں گے، تو پھر ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور جب صراط المستقیم پر جب انسان چلیں گا تو گناہوں سے بچ جائیں گا، گناہوں سے بچ جائیں گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا وعدہ کیے جنت، وہ ہمیں ملیں گی۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، آمین یا رب۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یعنی مکہ کے جو سردار لوگ تھے نا، وہ لوگ دارالندوہ میں کیا کیے تھے؟ ایک میٹنگ رکھے تھے۔ میٹنگ رکھ کے کیا بولے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب قبیلوں کے ایک ایک نوجوان مل کے اگر قتل کریں گے تو قصاص میں کسی ایک کی جان نہیں لے سکتے نا وہ لوگ، تو سب کی جان چھوٹ جائیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم نعوذ باللہ چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کے تحت یہ لوگوں نے ایک نوجوان کو اپنے گھر کے باہر انتظار کرنے کے لیے کھڑا کیے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی سازش کو بیکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مٹھی بھر کے ہاتھ میں مٹھی لینے کو کہا گیا تھا، اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے تھے وہاں سے۔ تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، حتیٰ کہ آپ غار سور میں پہنچ گئے تھے، وہاں سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کیے تھے۔ تو یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر یہاں پر بتائی گئی، جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ مکر کے معنی ہم آلریڈی سورہ آل عمران میں پڑھ چکے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب مشرکوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر بھی ہم کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف بےسن باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب مکے کے کفار لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی عذاب نازل کر۔ تو کتنے تھے نا بے وقوف لوگ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا، ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو یعنی بعض لوگ تھے نا اس میں، پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی ان کے لیے حفظ و امان کا سبب بنا تھا نا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر اگر استغفار کریں گے یا طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا غفرانک کہا کرتے تھے نا، تو اگر وہ بھی اگر سچے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے کیا کرتے تھے؟ جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے تھے، جس کو چاہے روک دیتے تھے۔ تو چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرم میں آنے سے روکتے تھے، یعنی کہ یہ زبردستی سے لوگ روکتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے، مشرک نہیں بن سکتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، اپنے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اور یہ تالیاں بجانا آج بھی صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے ہوئے، ڈھول پیٹتے ہوئے، جھومتے ہوئے یہ کرتے نا، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں جائز نہیں ہیں۔
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جہنم يحشرون. بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں. یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائے گا، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. یعنی جب قریش مکہ بدر میں شکست ہوئی تو ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے. ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے نا. تو جن کے باپ بیٹے بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے تو ابو سفیان اور اس کا تجارتی سامان میں حصہ تھا. تو ان کے پاس گئے اور ان سے دعا کی کہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کرو. مسلمانوں کو یہ لوگ مکے سے کس طریقے سے نکالے وہ تو بھول گئے تھے، لیکن جب ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے مسلمان وہاں کوشش کیے تھے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مسلمان ان پر ظلم کیے، تو وہ بدلہ لینے کے لیے اپنا تجارت کا مال انتقامی جنگ میں لگانا چاہ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، یہ مال جو لگا رہے ہیں نا، خرچ کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، یہ ان کے لیے خسارہ ہے اور قیامت کے دن حسرت ہی کریں گے لوگ. لیکن مسلمانوں کے لیے جو اجر اللہ تعالیٰ رکھے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اگر مسلمان شہید ہو گئے تو جنت ہے، اور اگر جیت لیا تو اس کو مال غنیمت ہے. تو ہر طریقے سے مسلمان کو تو فائدہ ہی ہے نا. تو کفار کو تو کچھ حاصل نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے ان کی. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے. ایسے لوگ پورے خسارے میں رہیں گے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین. آپ ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں گے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے کر آئیں گے. اور اگر پھر بھی شرک کی طرف رہیں گے تو پھر ان کو پچھلوں کو جیسا عذاب دیا گیا تھا ویسا ہی ان پر بھی قانون نافذ ہوگا. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ان آیت میں فتنہ سے کیا مراد ہے؟ شرک. یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے. یہ مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی توحید کا بلند کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ اس کے باہر ذاتن کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے نا. یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت میں اگر وہ مضر رہے تو پھر ان کا عذاب اللہ تعالیٰ کے پاس پکا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر روگردانی کریں گے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے. یہاں پر کیا بتا رہا؟ دشمنوں کے مقابلے میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور اس کی مدد ہمارے لیے کافی ہے. کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہے، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی ہمیں مدد کر سکتا نہیں کر سکتا نا. الحمدللہ آج ہمارا جز 9 کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی، آپ کو سکھانے کی جو کوشش کی ہے اس کو قبول کرے. جو کمی، جو کوتاہی، جو غلطیاں مجھ سے اس میں سرزد ہوئی اسے معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.